बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हमारी बहस मुक़द्दमे वाजिब में है और मुक़द्दमे वाजिब में एक बहस मुक़द्दमे के लिहाज से है और एक बहस ज़िल मुक़द्दमा के लिहाज से है। जो मुक़द्दमे के लिहाज से बहस थी वो हमने तमाम की। अब जो तक़सीमात आ रही हैं उनमें ज़िल मुक़द्दमा की वजह से यानी जो वाजिब है वो कभी मुतलक होता है और कभी मशरूत होता है। ख़ुद ज़िल मुक़द्दमा की बात हो रही है, कभी मुअल्लक़ होता है, कभी मुनज्जज़ होता है। इस बहस में हम सबसे पहले वाजिब मुतलक और मशरूत की बहस करेंगे और वाजिब मुतलक और मशरूत की बहस में भी ये बहस गुज़श्ता बहस की तरह दक़ीक़ भी है और इसमें कुछ अबहास ऐसी भी हैं जो आग़ायून के दरमियान काफ़ी दायर रही हैं और इसे काफ़ी लंबा भी किया गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा इस पे लिखा गया है, बोला गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे इख्तिसार से, लेकिन उन तमाम चीज़ों को जो कि ज़रूरी हैं उन्हें टच करते हुए इख्तिसार के साथ इस बहस से भी गुज़र जाएँ और हमें सारी यानी वो इख्तिसार हमारे पास आ जाए जिससे ये तमाम मुतव्वलात हमें समझ में आ जाएँ कि ये सारी बहस जो है जिधर से आगे चली है उसके असल वो बुनियादें क्या हैं और असल आरा और नज़रियात क्या हैं, जिसको फिर आगे परोबाल जो भी दे जितना भी दे। एक इस्तिलाह जो इस्तेमाल की जाती है वाजिब मशरूत और वाजिब मुतलक की। वाजिब मशरूत और वाजिब मुतलक की तारीफ़ क्या है और इसकी तारीफ़ में कौन सी तारीफ़ जो है जामे और माने है, ये भी काफ़ी इस पर बहस हुई है और काफ़ी लोगों ने इस पर लिखा है, बोला है, लेकिन इसमें बेहतरीन राय आखुंद की है। वो कहते हैं ये सारा शर है इसमें, इसलिए इसमें जामे और माने होने और फ़लान के एतबार से बहस करने की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं है। और फिर कुछ इस तरह किया गया है कि वाजिब मशरूत को हज को कहा गया है कि ये वाजिब मशरूत है और नमाज को कहा गया है कि ये वाजिब मुतलक है और फिर इन मिसालों को सामने रख के उसकी तारीफ़ करने की कोशिश की गई है। फिर तो तारीफ़ में मुश्किलात पेश आई हैं। हकीकत ये है यानी एक तो तारीफ़ करते हुए ये एतराफ़ करना पहले कि ये तारीफ़ शरअ इस्म है, इसलिए मसला ही ख़त्म हो गया। आप ज़्यादा एतराज़ नहीं कर सकते जामे व माने ना होने के एतबार से। दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ वाजिब मुतलक है ही नहीं सिरे से। अगर वाजिब मुतलक है, मुतलक हम देखें कि हर एतबार से, हर जिहाद से वो मुतलक हो, मसलन नमाज वाजिब मुतलक है बिनिस्बत इला बुलूग, बिनिस्बत इला वक्त, ये क्या है वाजिब मशरूत है। इसलिए हम कहें कि अगर हम एक वाजिब को कुछ शराइत की निस्बत देखें और उन शराइत की निस्बत वो अगर क्या हो मुतलक हों, यानी वो मशरूत बे शराइत न हो, तो उसे हम वाजिब मुतलक कहते हैं। व इल्ला कुछ शराइत ऐसी हैं जिसमें तमाम वाजिबात मशरूत हो जाती हैं। वो शराइत शर्त अक्ल है, बुलूग है और वक्त है वग़ैरह है बाज़ उनके लिए। हाँ, लेकिन उसी वाजिब मशरूत को जो अक्ल और वक्त और बाकी चीज़ों की वजह से वाजिब मशरूत हो रहा है, अगर उसे आप कहें कि ये ख़ातून होने, मर्द होने, अमीर होने, गरीब होने, आलिम होने, जाहिल होने के एतबार से देखें तो फिर ये क्या होगा, ये मुतलक हो जाएगा। हाँ, इससे हमें ये बात वाज़ेह हो गई कि हम जब वाजिब मशरूत कह रहे हैं तो हम उन शराइत की निस्बत कह रहे हैं जिन शराइत को देख के हम कह रहे हैं कि इन शराइत की निस्बत ये वाजिब जो है वाजिब मुतलक है और इन शराइत की निस्बत ये वाजिब जो है वाजिब क्या है, मशरूत है। हाँ, अब इसके बाद रह जाता है कि वाजिब मशरूत और वाजिब मुतलक में असल चीज़ ये आ जाती है, मसलन जब वजूब सोम मशरूत हो जाए
ایمان کے ساتھ، یا وجود صوم مشروط ہو بے اسلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت یہ مشروط ہے، لیکن باقی جو شرط ہے ان کی نسبت یہ مطلق ہے. ٹھیک. اچھا، اصل بحث کا جو شروع کہے یا جو اصل محل نزاع ہے وہ یہ ہے کہ مرحوم شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ واجب مطلق اور واجب مشروط میں جو شرط ہوتی ہے وہ قید ہیئت نہیں ہے، وہ قید مادہ ہے. اور آخون فرماتے ہیں یہ قید مادہ نہیں ہے، قید ہیئت ہے. یعنی ان جاءک زید فکرم ہو، اگر زید آئے تو اس کا اکرام کرو. یہاں پر یہ جو مقید ہے واجب کیا ہے؟ ہمارا اکرام ہے، اور یہ واجب جو ہے مشروط ہے. شرط کیا ہے؟ مجیء زید ہے. اب یہ شرط جو ہے مجیء زید، یہ قید ہے ہیئت کے لیے یا قید ہے مادہ کے لیے؟ اصل بحث ساری یہاں پر ہے. اس بحث کو اگر ہم نے حل کر لیا، سمجھ لیا، تو ہم اس واجب مطلق اور مشروط کو بہت حد تک حل کر پائیں گے. اور وہ شروع مخصوصاً آخوند اور شیخ انصاری میں جو ہے مشہور قائل ہیں کہ مشہور اور تقریباً اس پہ تمام ایک طرف ہیں کہ یہ قید ہیئت ہے. دوسری طرف شیخ انصاری تنہا ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ قید مادہ ہے. اب قید ہیئت ہونا اور قید مادہ ہونے میں فرق کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ان جاءک زید فکرم ہو، اگر زید آئے تو اس کا اکرام کرو، یعنی وجوب اکرام. ہیئت کا مطلب یہ ہے کہ وجوب اکرام مقید ہے بمجیء زید. زید آئے گا تو اکرام واجب ہوگا. وجوب اکرام زید کے آنے پر ہوگا. زید کے آنے سے پہلے کوئی وجوب ہے؟ کوئی وجوب ہے ہی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہیئت پہ. دوسرا شیخ انصاری کیا کہتے ہیں کہ یہ قید مادہ ہے. ٹھیک ہے. قید مادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قید مادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وجوب اکرام ابھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اکرام ابھی واجب نہیں ہوا ہے. قید اکرام کا ہے، قید ہیئت کا نہیں ہے. ہیئت ایک وجوب کا نہیں ہے. بس وجوب ہے آپ پر، ابھی بھی زید کا اکرام واجب ہے، لیکن کرنا کب ہے؟ جب وہ آئے. اکرام کب ہے؟ جب وہ آئے گا. وجوب کب ہے؟ وجوب ابھی سے ہے. ٹھیک. اچھا، یہاں پر ہم کہتے ہیں یار ہم اگر سیدھا دیکھیں ان جاءک زید فکرم ہو، یہ قید ہیئت کو جاری ہے یا مادے کو جاری ہے؟ یہ قید ہیئت کو جاری ہے. جو ہمیں ظاہر ہے جملے شرطیہ ہے، یہ جو قضایا ہے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ قید ہیئت ہے. ٹھیک ہے نا. جب اس کا ظاہر یہ ہے لغت میں، عرف میں، کہ یہ قید ہیئت ہے کہ آپ کو اکرام ہی تب کرنا ہے جب زید آئے. اور اس کو پھر شیخ انصاری نے لے جا کر یہ وجوب کو کہاں لگا دیا؟ مادے پہ لگا دیا. کہا جی اکرام تو آپ پہ ابھی واجب ہے. یہ شرط اکرام کے لیے، ہیئت اکرام کے لیے نہیں ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ مادے کے لیے. مادہ اکرام ہے، اس کے لیے اکرام واجب ہے، لیکن کرنا ہے جب وہ آئے گا. یار یہ سمجھنے میں بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. یہ مادے کو جا کے لگ رہا ہے. اس کا جب ظہور حیات میں ہے اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو پھر کیوں آپ وہ کرتے؟ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش نہ آتی تو ہم بھی اس کو حیات سے ہی لگا دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقلاً محال ہے. ایک چیز اگر عقلاً محال ہو تو آپ اس کو ظہور عرفی میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. ید اللہ، اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ ظہور عرفی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہاتھ ہے، ہم جیسے ہمارے ہاتھ. لیکن کیونکہ عقلاً محال ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو توجیہ کریں گے. آپ کہ یار ظہور پہ کیوں نہیں جاتے ہو، توجیہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ظہور محال ہے. یہاں پر بھی ہیئت سے متعلق ہونا قید کا ظاہر تھا، لیکن یہ ظاہر محال ہے.
کیونکہ محال ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قید جو ہے مادہ کی ہے. ہم شیخ انصاری سے پوچھتے ہیں یہ محال کہاں سے ہو گیا؟ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہ جو ہیئت ہے، ہیئت معنی حرفی ہے، مادہ جو ہے وہ معنی اسمی ہے. ہیئت میں معنی حرف میں ہم یہ بحث کر کے آئے ہیں کہ وضع عام موضوع اللہ خاص ہوتا ہے، کیونکہ ہیئت وضع عام موضوع اللہ خاص ہے. معنی حرفی وضع عام موضوع اللہ خاص ہے، معنی حرفی جزئی ہے. اگر معنی حرفی جزئی ہو تو وہ قابل تقیید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کلی قابل اطلاق و تقیید ہے، جزئی قابل اطلاق و تقیید نہیں ہے. ہیئت معنی حرفی ہے، معنی حرفی جزئی ہے، جزئی قابل تقیید نہیں ہے. تو یہ جو قید آ رہی ہے کس کی ہوگی؟ جو قابل تقیید ہوگا. قابل تقیید کون ہے؟ معنی اسمی اکرام مادہ ہے، اس لیے ہم لا کر مادہ کو لگا دیں گے. یہ جو شیخ انصاری کی رائے ہے، اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشہور، بلکہ تمام علماء ایک طرف ہیں اور شیخ انصاری ایک طرف ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، شیخ انصاری کی حمایت اگرچہ لوگوں نے نہیں کی ہے، لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قید مادہ ہے یا قید ہیئت ہے اور مادہ کہا ہو، اس طرح تصریحاً شیخ انصاری کے ساتھ آئے ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل تنہا ہو، ان کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تقسیمات واجب کو کہتے ہیں کہ واجب یا مطلق ہے یا مشروط ہے. یعنی وہ پہلے واجب ہے، آگے جا کے بات آ رہی ہے کہ وہ واجب یا مطلق ہے یا مشروط ہے. مشروط بھی ابھی واجب ہے. ابھی جب بحث کر رہے ہیں تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے. تو جب ہم لوگ یعنی تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے وجوب کے آنے سے پہلے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ شیخ انصاری کے ساتھ ہے نا. اس کے آنے پر مادہ آئے گا، اکرام آئے گا. وجوب ابھی سے ہے، وجوب حج ابھی ہے، ہم سب پر حج واجب ہے، ٹھیک ہے نا. استطاعت آنے پہ ہم مکہ جائیں گے، ہے نا. ہمارے لیے وجوب حج ایسا نہیں ہے کہ استطاعت آنے پہ وجوب حج آ جائے. اگر آپ کہیں نہیں، یہ کہہ کے آپ ہم سب کو شیخ انصاری کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تقسیمات واجب کو کرتے ہیں واجب یا مطلق ہے یا مشروط ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جو مشروط کہہ رہے ہیں یہ ما سیتلبس کے اعتبار سے اس کو واجب کہہ رہے ہیں، آئندہ کے اعتبار سے. اگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مشتق جو ہے وہ آئندہ کے لیے کیا ہے؟ مجاز ہے، ٹھیک ہے نا. حال اور منقضى عنہ المبدا میں پھر بھی اشکال وہ ہے، بحث ہے. لیکن ما سیتلبس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، مجاز ہے. یعنی آپ سب اس کو واجب کہتے ہیں مجازن نہیں، ہم حقیقتاً کہتے ہیں واجب یا مشروط ہے یا مطلق ہے. اس بات سے ہم یہ صرف یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ شیخ انصاری کوئی ایسی الگ اچھوتی سی بات نہیں کر رہے کہ آپ کہیں شیخ انصاری یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو شیخ انصاری کی طرف نسبت دی گئی ہے یہ نسبت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مطارح الانظار میں آیا ہے، وہ مقرر نے لکھا ہے، اس کو پتہ نہیں شیخ انصاری کی بات سمجھ میں آئی یا سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے اس نے ایسی بات لکھ دی ہے جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، شاید شیخ انصاری بھی قائل نہ ہو. وَإِلَّا ابھی مثلا ہمارے اوپر نماز ظہر واجب ہے، ابھی شیخ انصاری کا کہنا یہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. نماز ظہر ابھی ہمارے پر واجب ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھنا کب ہے؟ زوال ہونے پہ. یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قید مادہ کی بات ہوئی، قید مادہ کی طرف پلٹتا ہے، اور یہ بھی ہو گیا کہ اس کو ہم سب لکھتے ہوئے بحث کو مطرح کرتے ہوئے انہی کی طرح کام کرتے ہیں. اور اگر اس کو ہم مان لیں تو مقدمات مفوتہ جو ہیں، جیسے
غسل آپ کو کرنا ہے فجر سے پہلے اس کے لیے روزے کے لیے، تو ابھی ایک چیز روزہ آپ پہ واجب ہوا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اس کا مقدمہ واجب ہو جائے، یہ ساری بحث ہمارے لیے حل ہو گئی، آسان ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں روزہ واجب ہوا ہی نہیں، کیا ارے بھائی روزہ واجب ہو گیا، کس نے کہا روزہ واجب نہیں ہوا ہے؟ واجب مشروط میں جو روزے کے لیے وقت شرط ہے، وہ وقت جو ہے اس کی وجہ سے یہ وجوب مشروط نہیں ہے، ہیئت مشروط نہیں ہے، مادہ مشروط ہے. روزہ آپ پہ واجب ہے، اس لیے اس کے مقدمات کو بھی آپ کیا کریں، انجام دیں. ٹھیک، بس یہ بات ہمارے اوپر واضح ہو گئی کہ شیخ انصاری کیوں اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ مفاد نہیں، یعنی قید مادہ ہے، قید ہیئت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہیئت جو ہے معنی حرفی ہے، معنی حرفی جزئی ہے، جزئی قابل تقیید نہیں ہے. اگر آپ اسے کلی کریں گے تو پھر یہ قابل تقیید ہوگا. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر اس کا ظاہر دیکھیں تو قید کا ارجاع کس کی طرف ہے، ہیئت کی طرف ہے، عرفاً ظاہراً عادتاً اگر دیکھیں. لیکن اگر اس میں بھی آپ دقت کریں، ایک تو محال لازم آتا تھا نا، یہاں بھی اگر آپ دقت کریں اور اس کے لب کو دیکھیں اور وجدان کی طرف مراجعہ کریں اور تھوڑا سا جو ظاہر تو یہ تھا کہ یہ کس کی طرف ہیئت کی طرف جا رہا ہے، تھوڑا سا اس پہ دقت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کہاں جا رہا ہے، یہ مادہ کی طرف ہی جا رہا ہے. پہلا میں کیا کہا ہیئت کی طرف جانا محال ہے، اس لیے مادہ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے نہیں، ہم اس کو اگر غور سے دیکھیں گے تو پھر اس کو آپ مادہ کی طرف ہی پائیں گے، چاہے وہ محال ہو چاہے محال نہ ہو. فرض کریں ہیئت کی طرف جانا محال نہیں ہے، اس کے باوجود یہ مادہ کا ہے. ٹھیک، اب یہ دوسرا جو استدلال ہے شیخ انصاری کا، یہ ہمیں کہاں چاہیے، یہ ہمیں وہاں چاہیے جہاں پر آخوند آ کے کہے کہ آپ کہتے ہیں یہ قید ہیئت ہے، اس لیے قید مادہ ہے، اس لیے کہ ہیئت کا قید ہونا محال ہے. ہیئت کا قید ہونا کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ ہیئت معنی جزئی ہے، معنی حرفی ہے، معنی حرفی جزئی ہے، کیونکہ وضع موضوع اللہ خاص ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہیئت معنی حرفی بوضع موضوع اللہ عام ہے، تو مشکل حل ہو گئی. آخوند کا یہ ہے نا معنی حرفی میں ہم نے پڑھ کے آئے ہیں کفایہ میں. ٹھیک ہے، آخوند معنی حرفی میں کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا حرف کا معنی ہے وہ عین وہی اسم کا معنی ہے، کوئی فرق ہے ہی نہیں. یہ بھی موضوع اللہ وضع موضوع اللہ عام ہے. ٹھیک، اگر شیخ انصاری سے آئے کہیں کہ بھائی یہ تو وضع موضوع اللہ عام ہے، تو شیخ انصاری ایک تو کہیں گے یہ تو آپ کا مبنی جواب ہو گیا. آپ کا مبنی یہ ہے نا کہ وضع موضوع اللہ عام ہے. ٹھیک، باقی ہمارا کیا ہے مبنا، وضع موضوع اللہ خاص ہے. ٹھیک، آپ جواب مبنائی نہیں دے سکتے. ایک ثانیاً یہ ہے کہ یہ نہیں ہے صرف محال ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اگر آپ آخر اس کے اندر دیکھیں گے جھانکیں گے تو بھی آپ کو کیا ملے گا، یہ قید مادہ ملے گا. کیسے؟ کہتے ہیں جناب آپ مثلا حج کا مولا نے ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بس یہ جو مولا کا ارادہ ہے یا دائماً موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اگر موجود نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر ہماری بحث وہاں ہے ہی نہیں، جہاں پر کوئی ارادہ ہے ہی نہیں اس کا حج کا. اگر موجود ہے ٹھیک تو یہ حج جو ہے یا مطلق ہے یا کیا ہے، مقید بے قید ہے. ٹھیک، یعنی یہ جو ارادہ موجود ہے یہ ارادہ یا مقید ہے یا مطلق ہے. مقید ہونے کا کیا مطلب ہے ہی نہیں، وجوب ہے ہی نہیں کہہ رہے نا. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیء یا تمام حالات میں ہے یا بعض حالات میں ہے. ٹھیک، بعض حالات میں ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی ابھی نہیں ہے. ٹھیک، اب جب کہ ہم دقت سے دیکھیں تو یہ ارادہ ہے. للہ علی الناس حج البیت کا مطلب کیا ہے کہ ارادہ ہے.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارادہ نہیں ہے. جب ارادہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ پہ واجب بھی ہے, آپ نے انجام ابھی نہیں دینا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قید قید مادہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ارادہ ہے اور وہ ارادہ مطلق ہے, قید ارادے کو نہیں لگا ہے. وَإِلَّا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ارادہ ہی نہیں ہے. قید اگر ارادے پہ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ارادہ بعض حالات میں ہے, بعض حالات میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر قید مادے کو لگے تو ہوگا ارادہ ہر حالت میں ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم اپنے وجدان سے مراجعہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ ارادہ آپ کا, آپ نے اگر کوئی چیز مانگی ہوئی ہے, مشروط مانگی ہوئی ہے کہ فلاں وقت ہو جائے تو یہ کرنا, تو یہ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ارادہ تو ہے. اگر ارادہ ہے اور وقت ابھی نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قید مادے کو لگی ہوئی ہے. ٹھیک, یہ تو ہم سب کو بالکل واضح سمجھ میں آ جاتا ہے. بس شیخ انصاری نے دو چیزیں کی ہیں. ایک یہ ہے کہ قید ہیئت کا ہونا محال ہے, اس لیے مادہ کیا ہے. دوسرا کیا ہے؟ قید ہے ہی مادے کا, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ ارادہ ہمیشہ ہے. ٹھیک, اس میں تو شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. خوب ہمیں شک کہاں ہے کہ وہ ارادہ تو ہے, مراد آیا ہر حال میں ہے یا بعض حالات میں ہے؟ ارادہ ہمیشہ ہے, مراد ہر حال میں ہے یا بعض حالات میں ہے. مراد کیا ہے؟ مادہ. ارادہ کیا ہے؟ ہیئت. ٹھیک ہے نا, ہیئت ہمیشہ ہے, وجوب حج ہمیشہ ہے, ٹھیک ہے نا, وجوب اکرام ہمیشہ ہے. ہیئت خود اکرام بعض حالات میں ہے, بعض حالات میں نہیں ہے. یہ قید قید مادہ ہو گیا, یہ قید قید ہیئت نہیں ہوا. واضح ہے؟ یہاں پر ہم اب پہلے تو یہ دونوں کو ہم نے الگ الگ کیا نا. ہمیں یہ لگا کہ یہ لڑائی کس میں ہے؟ شیخ انصاری اور آخوند میں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں قید حیات ہے, یہ کہتے ہیں قید مادہ ہے, اور ان دونوں میں بحث ہے. ان دونوں میں سے ہم نے کوئی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے. ٹھیک, ایک اعتراض جو ہے وہ دونوں پہ وارد ہے, شیخ انصاری پر بھی ہے اور آخوند خراسانی پر بھی ہے. ٹھیک, وہ یہ ہے کہ یہ جو جملے شرطیہ ہے یہ ربط بین جزا و شرط کے لیے ہے. ٹھیک, جو جملہ شرطیہ معنی حرفی ہے, وہ معنی حرفی کیا ہے؟ یہ ربط ہے کہ مقدم و تعلی میں جو جزا اور شرط میں کیا ہو جائے؟ ربط پیدا ہو جائے. ٹھیک, اس ربط کو آپ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ اس ربط کو ایک تو یہ ہے کہ آپ ادات شرط سے سمجھتے ہیں, ان سے, ان جاءک زید, اگر سے, اگر زید آئے, ٹھیک ہے نا. ادھر سے ادات شرط ہے, ادھر سے فا, ان جاءک زید فاکرمہ, یہ فا سے آپ کیا سمجھیں گے؟ ربط کو سمجھیں گے, یا ان سے سمجھیں گے یا فا سے سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا. یا ادات شرط سے سمجھیں گے یا فائے جزا سے سمجھیں گے یا آہنگ کے کلام سے سمجھیں گے. نہ ادات سے سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی فا سے سمجھ رہے ہیں, آپ آہنگ سے سمجھ رہے ہیں, اس لہن سے سمجھ رہے ہیں جو کلام میں ہے. رو کو مت جانے دو, رو کو مت جانے دو. یہ اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے؟ جملہ تو ایک ہی ہے. اس کو اگر لکھا ہوا ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے. یہ کہاں سے پتہ چلے گا یہ کیا ہے؟ آہنگ سے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے نا. رو کو مت جانے دو, اس کا مطلب ہے جانے نہیں دینا, ٹھیک ہے نا. رو کو مت جانے دو, اس کا مطلب ہے جانے دینا. اور یہ کہاں سے دیا؟ یہ آہنگ نے دیا. خواب یہاں پر بحث یہ ہے, اب ہماری بحث عربی میں صرف نہیں ہے, یہ آیا عربی میں ہے, اس لیے ہم واجب مطلق اور واجب مشروط کی بحث زیادہ عربی میں کرتے ہیں, وَإِلَّا یہ ساری زبانوں میں.
کہ اگر ایک وجوب آئے اور وہ مشروط ہو تو یہ شرط جو ہے قید واجب ہے یا قید وجوب ہے، قید مادہ ہے یا قید حیات ہے، یہ ہر جگہ ہے، ہر زبان میں ہے، یہ صرف عربی میں نہیں ہے۔ جب صرف عربی میں نہیں ہے تو ہم اگر کہیں کہ یہ ادات شرط کی وجہ سے ہے، یہ فاعل جزا کی وجہ سے ہے، جن زبانوں میں ادات شرط ہی نہیں ہے، جن زبانوں میں فاعل جزا ہی نہیں ہے، ادھر کہاں سے آئے گا؟ وہاں یہ آہنگ سے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ معنی حرفی جو ہے وہ اسی جملے اسمیہ سے آ جائے گا۔ مثلا جو مختلف زبان ہے، بالکل ٹوٹل مختلف ہے ہماری رائی زبانوں سے، وہ چائنیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لکھتے بھی وہ پورا ایک یعنی جو چیز ہوتی ہے اس کا ہماری طرح نہیں ہے جو ہم حروف کو جوڑ کر وہ بناتے ہیں، پانی بناتے ہیں، اسی کو مانی بناتے ہیں، اس کو فلان بناتے ہیں، وہ نہیں، ان کے لیے ہر پانی کے لیے اپنا ایک لفظ ہے، لفظ کی شکل لکھی جاتی ہے، وہ ایک مختلف زبان ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہو ہی نہ ادات شرط ہو، نہ ہی فاعل جزا ہو، ٹھیک ہے نا؟ چائنیز سے نزدیک کیونکہ ہماری زبان ہے، بلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی اب میری بلتی زیادہ اچھی نہیں ہے، فاعل جزا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوہ نتیوں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اوہ نہ ہو سکتا ہے وہ ہو شاید ادات شرط ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی فاعل جزا نہیں ہے، تیوں میں فاعل جزا نہیں ہے نا، فتیوں نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اس کے لیے کوئی لفظ فاعل جزا کی جگہ کا بھی کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر کہاں سے سمجھ میں آیا؟ یا وہ عادات سے سمجھ میں آیا یا آہنگ سے سمجھ میں آیا ہے، ٹھیک۔ ہاں، دلیل شیخ انصاری کیا تھا؟ دلیل شیخ انصاری یہ تھا کیونکہ معنی حرفی، ابھی ہم پہلے محال والے پہ رہیں گے، کیونکہ معنی حرفی جزئی ہے، جزئی قابل تقیید نہیں ہے۔ جواب میں مرحوم آخوند کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ معنی حرفی عام ہے لہذا قابل تقیید ہے، یعنی وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر جزئی ہو تو قابل تقیید نہیں ہے، ٹھیک۔ ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کلی اور جزئی کہا جا رہا ہے یہ وہ کلی اور جزئی نہیں ہے جو قابل تقیید نہیں ہوتا ہے، جو قابل صدق علی کثیرین ہو وہ کلی ہو، جو قابل صدق علی کثیرین نہ ہو وہ جزئی ہو، یہ وہ جزئی اور کلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ خوب، یہ کیا کلی ہے، یہ کیا جزئی ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے؟ اس جزئی اور کلی کو اگر اس معنی میں لیا جائے جو آپ دونوں نے لیا ہے، اور پھر آپ دونوں ایک ادھر چلا گیا ہے ایک ادھر چلا گیا ہے، اور دونوں قائل ہیں اگر جزئی ہو تو قابل تقیید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر کلی ہو تو قابل تقیید ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کلی ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو قابل صدق علی کثیرین ہو، جس کے مقابلے میں کیا آ جائے گا؟ جزئی جو قابل صدق علی کثیرین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اس کا معنی، کلی کا معنی کیا ہے؟ کلی کا معنی یہ ہے جو واسع ہو، ٹھیک۔ جو آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے ادھر فلسفے میں، قد یطلقون الکلی ویعنونون بہ الواسع، ٹھیک ہے نا؟ خوب، اطلاق کلی کرتے ہیں لیکن اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ قابل صدق علی کثیرین نہیں، واسع ہو، اگر کوئی بڑا ہو، زیادہ ہو، وسیع ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو کلی کہتے ہیں، فلان کلی ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں خدا کلی ہے، یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ خدا کلی ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کلی کا خارج میں وجود ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کلی انسان خارج میں ہے، خارج میں کوئی کلی انسان نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہیں خدا کلی ہے تو یہ کلی اگر کلی منطقی ہے، جس طرح آپ نے کلی اور جزئی کو منطقی لے کہا ہوا ہے کہ اگر یہ جزئی ہوا تو قابل تقیید نہیں ہوگا، یہ کلی ہوا تو قابل تقیید ہوگا، ٹھیک ہے نا؟
اس معنی میں، معنی منطقی میں اگر ہم کہیں خدا کلی ہے تو یہ کفر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ عرفان میں آگے کہیں خدا کلی ہے، کیا مطلب ہوا؟ خدا بزرگ ہے، یہ نا اللہ اکبر اس کا معنی ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ عین توحید ہو جائے گا. ٹھیک. یہاں پر ہم جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آخوند اور شیخ دونوں پر اعتراض ہے کہ آپ جس معنی میں کلی لے رہے ہیں، جس معنی میں جزئی لے رہے ہیں، یہ معنی کلی جزئی یہاں پر ہے ہی نہیں. وضع عام موضوع اللہ عام، وضع عام موضوع اللہ خاص جو کہتے ہیں، یہ عام و خاص وسیع اور ضیق کے معنی میں ہے. ٹھیک. یہ جو جزئی یہاں ہم کہہ رہے ہیں، یہ جزئی اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ قابل صدق علی کثیرین نہیں ہے کہ اس کی تقیید نہ ہو سکے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ معنی رب دیتا ہے، اس لیے جزئی ہے. یہ متقوم بے طرفین ہے، اس لیے یہ جزئی ہے. معنی حرفی ہے، جزئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متقوم بے طرفین ہے. وہ طرفین اگر کلی ہوں دونوں تو کیا ہو جائے گا؟ معنی حرفی کیا ہوگا؟ قابل صدق علی کثیرین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہاں جزئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کثیرین پہ صدق نہ ہو سکتا ہو. یہاں جزئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ متقوم بے طرفین ہے، یہ ربط ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ربط ہونے سے وہ آیا جزئی ہو کر قابل تقیید نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ ٹھیک. یہ اعتراض کس پہ بھی؟ دونوں پہ آ گیا نا. ٹھیک ہے. یہ آخوند پہ بھی آ گیا اور شیخ انصاری پہ بھی آ گیا. ٹھیک. کہ آپ لوگوں نے بحث کو جہاں لیا ہوا ہے اور کہا ہے یہ معنی یا جزئی ہے معنی حرفی یا کلی ہے، وضع موضوع اللہ خاص ہے یا وضع موضوع اللہ عام ہے، دونوں نے تسلیم کیا اگر جزئی ہو تو قابل تقیید نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں جس معنی میں جزئی ہے وہ قابل تقیید ہو سکتا ہے. یہاں جو کلی کہہ رہے ہیں وہ کلی منطقی نہیں ہے، یہاں جو جزئی کہہ رہے ہیں وہ جزئی منطقی نہیں ہے. ٹھیک. اس کو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ان اعلام کے ساتھ آگے چل کے باقی اعلام نے کیا کہا ہے اور اس بحث کو کہاں لے کے گئے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ انہی گلیوں میں جائیں جہاں اس بحث کو یہ بزرگان لے کر گئے ہیں. صلی اللہ علی محمد.